बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। उसे ये हक़ है वो हमें थोड़ा दुख भी दे, खुशियाँ भी तो वो बेशुमार देता है। जी हाँ नाज़रीन, खुशियाँ और गम जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ज़िंदगी में जो है वो बहारें भी आती हैं, ख़िज़ाएँ भी जो हैं वो आती हैं और हमारी ज़िंदगी जो है परेशानियों गम खुशियों के साथ साथ जो है वो गुज़रती है। जब हम परेशान और जो है वो गमों में हम जब मुब्तला हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम अक्सर वक़्त बहुत ही मायूस हो जाते हैं कि न जाने ये परेशानियाँ गम इसी तरह हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहेंगे, इसी तरह जो है मुस्तकिल रवा दवा रहेंगे हमारी ज़िंदगी में। लेकिन ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला जो है अपने बंदे की आवाज़ सुनते हैं। जब हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, अल्लाह ताला से हम मदद मांगते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी जो है वो मदद फरमाते हैं और सच्चे दिल से की गई दुआ को जो है वो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। तो आप परेशानियों गमों में मुब्तला हैं तो मायूस मत हों। कुरान करीम में हर मुसीबत हर परेशानी का हल जो है वो अल्लाह ताला ने बता दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो कि आपकी तमाम परेशानी और गमों का हल जो है आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है आपको बताएंगे। बहुत जाना नाम, जैसा कि आप जानते हैं कि इल्म व हिकमत के ख़जाने से माला माल है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है रहनुमाई करते हैं। साथ ही साथ ज़िंदगी की बेहतरी के लिए भी जो है वो आपको वज़ाइफ और तस्बीहात जो है वो आपको बताते हैं कि क्या कौन कौन से रास्ते जो हैं वो आपने इख्तियार करने चाहिए। तो बहुत से लोग इनकी दुआ से बताए हुए वज़ाइफ से जो हैं फैज़याब हुए हैं। इंशाल्लाह आप भी होंगे। आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, नंबर्स को देखते हुए कॉल करें। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपकी तमाम तरह रहनुमाई करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को, जो अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी साहिबजादा साद अख्तर, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है जो हम जैसे गुनाहगारों की गुनाहों को देखते हुए, गुस्ताखियों को देखते हुए, कोताहियों को देखते हुए, सब कुछ जानते हुए दरगुज़र भी फरमा रहा है और मज़ीद इनायात फरमा रहा है। यकीनन अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है, जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और मैं अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ। मुझे कुछ ख़दशात थे कि मैं इतने दिन बीमार रहा तो यकदम प्रोग्राम करूँगा तो प्रॉब्लम न बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वेडनेसडे, थर्सडे और आज फ्राइडे को प्रोग्राम किया और काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। कुछ आप लोगों का प्यार है, उसने मुझे और स्ट्रेंथ दी है, काफ़ी स्ट्रेंथ दी है और मैं कामयाबी के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। इसमें आपकी दुआओं का भी दखल है, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएँ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मैं आपकी खिदमत के लिए मंडे से फ्राइडे इसी टाइम पे हाज़िर होंगे। कॉल लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, मंडे टू फ्राइडे साहिबजादा साद अख्तर हमारी खिदमत में जो है इसी तरह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। कॉलर्स का सिलसिला भी जो है वो जारी है, साथ साथ दीनी मौज़ूआत पर भी बात होगी। पहले कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मसला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ये अल्लाह का शुक्र है, आसान है। मैं अपने भाई ने बारे पूछना चाहनी हूँ। भाई का नाम बताइए। जी उसका नाम सदाम हुसैन। सदाम हुसैन, ठीक है। और उनके वालिद का नाम बताइए। वालिद का नाम यासीन। यासीन, मोहम्मद यासीन। ठीक है, मोहम्मद यासीन। और सदाम हुसैन की उम्र क्या है? 22 साल। 22 साल। कहाँ होते हैं? और कहाँ होते हैं सदाम हुसैन? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस शहर में? आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर, ठीक है। अब बताइए क्या पूछना चाहती हैं हम भाई से मुतल्लिक? मैं पूछना चाहनी हूँ उसने शादी ने बारे जो इस साल में उसने शादी जैसी या नेक्स्ट ईयर में उसमें शादी हो जैसी, और शादी उसकी पंजाब होगी या नहीं? नहीं, कामयाबी का इन्हिसार तो इस बात पे है कि किसके साथ आप उनका शादी करना चाहती हैं। क्या उनका नाम? लड़की का नाम उसका महरीन नाम। महरीन, जी ठीक है। महरीन बेटी के वालिद साहब का नाम बताइए। वालिद का अभी मैं उसने नाम, मैं इधर ही हूँ, लेकिन भाई ने बताया था। लड़की के बाप का मैं नाम नहीं पूछा। अच्छा, महरीन बेटी की अंदाज़न उम्र बता दें। 19 या 20। ठीक है। और वो कहाँ होती हैं? वही पाकिस्तान में। अच्छा, वहीं पर होती हैं, आज़ाद कश्मीर। जी ठीक है। अच्छा, मैंने जो आपने मुझे मालूमात फराहम की हैं उसके मुताबिक मैं आपको जवाब देता हूँ। अब आप टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए और अगर मैं कोई तस्वीर बताऊं तो कागज़ पे लिख लीजिएगा और वो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं अच्छा सा जवाब देता हूं आपको, आप सुनिए ज़रा।
जी बिल्कुल, आप टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए। साहिबज़ादा साद अख्तर अभी आपके भाई का बायोडाटा देखते हुए, उसकी नेम प्रोफाइल को देखते हुए हिसाब किताब लगाते हैं, जो वज़ाइफ और तस्बीहात उनके लिए मौजू हैं आप तक मुंतकिल कर देते हैं और खुलूस दिल से आप उनका विर्द कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उनकी ज़िंदगी की तमाम राहें जो हैं वो आसान करेगा, तमाम मुश्किलात दूर होंगी, उनकी ज़िंदगी खुश खुरम गुजरेगी। जी इंशाअल्लाह ताला। देखिए मेरी बेटी, आपने अपने भाई के बारे में जो पूछा, हालांकि ये नामुकम्मल मालूमात हैं, यानी कि आपने महरीन के वालिद साहब का नाम नहीं मैंने, लेकिन सद्दाम और उसके साथ जो है और आज़ाद कश्मीर के साथ जो भी आपने मालूमात फ़राहम की हैं नामुकम्मल, उसकी रोशनी में जो देखा, मुझे ये रिश्ता बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये फ़ायदेमंद रहेगा, कामयाब रहेगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप महरीन के वालिद का नाम भी मालूम करके ज़रूर बताइएगा। अब 2 दिन तो हमारा गैप रहेगा, अब मंडे को मुलाकात होगी, तो अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे नाम के साथ जो 2 मोबाइल नंबर चल रहे हैं वहाँ पे कॉल करके उनका नाम बता दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी मज़ीद भरपूर रहनुमाई की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन चूँकि आपने पूछा कि यह अच्छा रहेगा, हाँ मुझे तो लगता है ये काफ़ी अच्छा रहेगा, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये इनकी शादी हो जाए, क्योंकि ये कामयाब कपल मुझे बनता हुआ नज़र आता है। इनकी शादी कामयाब रहेगी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ज़रूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी बहना, बिल्कुल आप जो हैं प्रोग्राम के बाद भी अगर आप चाहें तो रब्ता कीजिएगा, मज़ीद जो है वो आपकी रहनुमाई की जाएगी। टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर जो है आप प्रोग्राम के बाद भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और भी हमारे नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको फिर से बताते चलूँ, रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर यहाँ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी खिदमत के लिए। कोई मसला है, कारोबार में प्रॉब्लम जो है वो आपको पेश आ रही है, रोज़गार के सिलसिले में आप परेशान हैं, तो हमें कॉल करें, बताएँ। तमाम रूहानी मसाइल, इंसानी और तमाम दुनियावी मसाइल अपने प्रोग्राम में जो है डिस्कस करते हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर उसका हल जो है आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी मैंने अपने भाई के बारे में पता करना था। भाई का नाम बताइए। मसूद खालिद। मसूद खालिद। और उनके वालिद का नाम? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद, ठीक है। जी। उम्र क्या है मसूद की? तकरीबन 40 ईयर्स। और कहाँ होते हैं वो? यूरोप में होते हैं, ठीक है। क्या पूछना चाहती हैं उनसे मुतल्लिक? मैं साहबजादा से ये पूछना चाह रही थी कि वो काफी अर्से से मतलब उनकी जिंदगी को स्टेबल नहीं हो रही, हर तरह से उनको परेशानियों का सामना रहा है, और आजकल वो फिर एक बहुत बड़ी परेशानी में गिरफ्तार है, तो प्लीज उसके लिए कुछ इस्तिखारा कीजिए। अच्छा, आपका मसूद साहब के साथ राब्ता रहता है? जी हाँ, मेरे भाई हैं वो। ठीक है, ठीक है। मैंने इसलिए पूछा कि मैं जो तस्वीर बताऊंगा वो तस्वीर मसूद साहब तक पहुंचा देंगी ना आप? जी हाँ बिल्कुल। ठीक है। किस किस्म की परेशानी है, थोड़ा सा बताना पसंद करेंगी? किस किस्म की है? माली है, जॉब की है, या सेहत की? किस किस्म की परेशानी है? उनको इमिग्रेशन के लिहाज से, वैसे तो उनको तकरीबन हर तरह की परेशानियां रहती ही हैं, लेकिन आजकल जो है वो इमिग्रेशन का मसला बना। बेहतर है, अभी मैं आपको जवाब देता हूँ, आप टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपने कहा कि जो है वो ज़िंदगी के बहुत से साल गुजर गए लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाए। अल्लाह ताला उन्हें स्टेबल करे, उनकी जो है मकासद में जो है उन्हें कामयाबी दे। बाकी इमिग्रेशन के सिलसिले के लिए जो है आप कानूनी मशावरत भी जो है वो कीजिए, सोलिसिटर लीगल एडवाइज़र से भी राब्ते में रहे। साहिबज़ादा साद अख्तर आपको वज़ाइफ और तस्बीहात बताते हैं। इंशाल्लाह उनको पढ़ने से आपके भाई की तमाम ज़िंदगी के मकासद इंशाल्लाह जो है वो उनको मिल जाएंगे। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ताला। देखिए मेरी बहना, आपने मसूद साहब के बहुत सारे मसाइल डिस्कस किए हैं, उनका तो मैं सलूशन आपको, यानी कि मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ, बाकी रहमत अल्लाह ताला की ज़ात करेगी। लेकिन आपने उनकी सेहत का जिक्र नहीं किया। आप बेशक मसूद साहब से रब्ता कीजिए, उनको स्टॉमिक इशू भी है, उसके बारे में अब बेहतर होगा प्रोग्राम के बाद आप मेरे साथ रब्ता कीजिएगा। फ़िलहाल उनसे कहें कि एक तस्बीह किया करें, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क। ये 3 बार मैंने पढ़ा, इसी तरह वो 100 मरतबा पढ़ें, या मालिकुल मुल्क अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और फिर आमीन कहें। ये मसूद साहब ने ख़ुद करनी है,
یا مالک الملک یا مالک الملک اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں اور فوری طور پہ شروع کریں. آج ان کو بتائیں وہ شروع کریں, انشاءاللہ ان کو کافی زیادہ کامیابی اور فائدہ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ہو سکے تو پروگرام کے بعد ضرور کال کیجیے گا. میں کچھ اور باتیں پوچھنا چاہتا ہوں ان کی صحت کے متعلقہ. جی بالکل, مزید رہنمائی کے لیے اگر آپ چاہیں تو پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا. اور جو آپ کو وظائف اور تسبیحات بتائی ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت نے, آپ کے بھائی جو ہے اسے خلوص دل سے اور نیت کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر اپنی رحمت اور کرم کریں گے. مزید رہنمائی کے لیے آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا. جی صاحبزادہ سعادت. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ تھوڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, باشعور بنایا, باضمیر بنایا. آگے تو ہم ناشکرے ہیں کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. جیسے نماز کو ہی لے لیجیے, نماز کو ہی لے لیا جائے. میں نے ایک بہت بڑے آرمی آفیسر تھے, جب انہوں نے کتاب لکھی تو وہ بریگیڈیئر تھے, بعد جنرل بن کے وہ ریٹائر ہوئے. تو ان کی کتاب پڑھی, میں بڑا متاثر ہوا. میں اسپیشل ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا کہ ان سے ملاقات کرنی ہے, بہت مصروف آدمی ہیں. تو میں ایز اے پیئنگ پیشنٹ کے طور پہ ان کے پاس گیا. تو میں بیٹھا رہا تو ایک خاتون سے وہ بات کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں نے تمہیں جو تھی دوائی تو ہلکی ڈوز دی تھی, زیادہ ڈوز نہیں دی جا سکتی تھی, لیکن میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. تم نے نماز نہیں نا 5 وقت کی پڑھی, اسی لیے میں نے تمہیں 20 دن کے بعد بلایا تھا. وہ کہہ رہی تھی میں نماز پڑھتی ہوں. تو اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے تو غصہ کر کے کہتے نہیں جھوٹ مت بولے, اگر آپ 5 وقت کی نماز 20 دن پڑھی ہوتی تو آپ کو یہ والی تکلیف مکمل ختم ہو چکی ہوتی. پھر وہ انہوں نے اقرار کیا کہ میں ہاں واقعی میں نے ریگولر نہیں پڑھی, وقفے سے پڑھی. پھر انہوں نے اس کو تفصیلی لیکچر دیا اور نماز کے فوائد بیان کیے کہ اس سے کیا جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں, بونز کے کیا فائدے ہیں, برین کو کیا فائدہ ہے, آپ کے مسلز کو کیا فائدہ ہے. یہ بہت ساری باتیں سنی, میں بڑا خوش ہوا. تو پھر اس کے بعد میں نے میری جب باری آئی تو میں نے بھی ان سے بات کی کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ میں نے آپ کی کتاب میں پڑھی ہیں اور میں چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات کرنا. تو انہوں نے بڑی ان ڈیٹیل, وہ بون اسپیشلسٹ تھے, ہڈیوں کی ٹریٹمنٹ کرتے تھے اور راولپنڈی میں ہوتے تھے, اور میں یہاں لاہور سے ملنے کے لیے ان کے پاس گیا تو بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دیکھیے غور کیجئے کہ جب آپ حالت نماز میں ہوتے ہیں تو اختتام تک آپ کا جسم کا کون سا حصہ ہے, کون سی ہڈی ہے جو کہ موو نہیں کرتی, اور نماز نہ پڑھنے سے آپ کی دیکھیں ہڈیاں وہ کسی اور شکل میں رہتی ہیں. پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں, جم کا سہارا لیتے ہیں, واک کا سہارا لیتے ہیں, تب تک آپ بہت لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اگر آپ نوجوانی سے ہی نماز کی عادت اپنا لیں, نوجوانی سے ہی نماز کی عادت اپنا لیں تو ساری زندگی آپ صحت یاب رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت پیارا سارا واقعہ سنایا کہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ سربراہ کی حیثیت سے ایک دفعہ میں امریکہ کے دورے پہ گیا. یہ واقعہ ان کی کتاب میں تھا, اسی واقعے سے میں متاثر ہو کے ان کے پاس گیا تھا. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اس دوران آپ لائیو کال کرنا چاہیں تو جو نمبر ڈی ایم ڈیجیٹل کے ہیں یہاں کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ رسپانس بھی دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے تو ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے کہ ای میل ایڈریس بھی ہم نے ڈسپلے کر دیا ہے میرے موبائل نمبرز کے اوپر. ای میل آئی ڈی بھی ہے استخارہ مرکز 786@gmail.com. یہاں پہ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو پراپر رسپانس بھی دیا جائے گا. اینی وے میں بات کر رہا تھا ان کی کتاب کی, تو اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا کہ جب میں امریکہ کی کسی شہر کا نام مجھے اب یاد نہیں, پرانی بات ہے, تو اس شہر میں ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نے ساز و سامان رکھا اور وضو کرنا شروع کر دیا. ابھی ہمارا وضو مکمل نہیں ہوا تھا تو جو ہے کافی تعداد میں ڈاکٹرز کی آئی اور انہوں نے ہمیں سوال و جواب شروع کر دی کہ آپ لوگ کون ہیں. تو میں چونکہ گروپ لیڈر تھا میں نے ان کو کہا ہاں ہم مسلمان ہیں اور ہم نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں وضو کر رہے ہیں. کہتے میں پتہ ہے کہ آپ کی شکل و شباہت مسلمانوں جیسی ہے اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن آپ کیا ذہنی طور پہ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا ہاں ماشاءاللہ ہم ذہنی طور پہ بالکل ٹھیک ہیں. کہتے ہیں ہمیں یہ شک ہے آپ نے یہ کیا کیا ہے, مسح کیا, یہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا یہ مسا ہے، ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں اور وضو کا یہ حصہ ہے۔ برگیڈیئر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے اس چیز کے ساتھ، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جس جگہ آپ یہ وضو کر رہے ہیں یہ ایک مینٹل ہاسپٹل ہے، اور یہاں پر جو بیمار لوگ ہیں ان پہ ریسرچ کی جاتی ہے، اور تازہ ترین ریسرچ یہ ہے کہ اگر پانی کے ہاتھ گیلے کر کے اپنی گردن پہ لگائے جائیں تو غشی کے دورے اور یا پاگل پن کے دورے کم پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، 1400 سال سے پہلے، زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، دین اسلام نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا وہ کبھی مجنون ہو کر نہیں مرے گا، یعنی وہ پاگل پن کی حالت میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہ جب آپ گردن میں پانی لگاتے ہیں تو اس کے آپ کو ذہنی یا قلبی سکون ملتا ہے، فوری طور پہ آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے، مینٹل کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے، انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جب نماز پڑھیں گے وضو تو لازمی کریں گے، جب وضو کریں گے تو آپ کو بہت ساری جسم پہ یا ہاتھ پاؤں میں، ناک میں، گلے میں کچھ چیزیں ایسی پولوشن کی حوالے سے چیزیں چلی جاتی ہیں، وہ باہر کو نکل جاتی ہیں، آپ صاف ستھرے اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور حالت نماز میں تو آپ انتہائی پرسکون رہیں گے۔ پھر آپ کی تمام جسم کی کون سی ہڈی ہے جو موو نہیں کرے گی؟ کسی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے، ایکسرسائز ضرور کیجئے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ نماز 5 وقت کی ادا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن بھی آئے گا، آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، آپ کو بونز کی پرابلم کبھی نہیں ہوگی، آپ کو مینٹل پرابلم کبھی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اسی لیے سکھائی جاتی ہیں، اسی لیے ہمارے دین کو دین کامل کہا گیا ہے کہ اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس پر بیٹی نے بات کی، کون سی مشکل ہے جس کا حل نہیں ہے؟ تو یہ بات میں نے کل بھی بتائی تھی، آج پھر ریپیٹ کیا جاتا ہوں کہ قرآن پاک میں آیا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک کوئی ایسی مشکل نہیں جس کا حل موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مشکل نہیں بنائی جس کا حل نہ ہو۔ اور پھر قرآن پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی مشکل تم پر نازل نہیں کی، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہیں، جو تکلیف پریشانی ہم پر آتی ہے وہ ہمارے ہی غلطیوں، ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے کے لیے فوری طور پر یہ کرنا چاہیے کہ استغفار کی تسبیح کرنی چاہیے، بکثرت استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ استغفار کرتا ہے، خاص طور پر نوجوان کی استغفار پہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ استغفار کے اتنے فائدے ہیں جس کو میں یہ 1 گھنٹے کے پروگرام میں کور نہیں کر سکتا۔ بہرحال استغفار کرنے کے بہت فائدے ہیں، اس کا آغاز کیجئے۔ اگر پورا آتا ہے آپ کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو استغفر اللہ ہی کہہ دیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کو میں آج اینڈ پہ روحانی ٹپ کی شکل میں استغفار کا بتاؤں گا کہ اس کے دنیاوی کیا فائدے ہیں اور آخرت کے کیا فائدے ہیں۔ صرف اتنا بتا دوں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت استغفار فرما رہے تھے، تو تمام صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اب تو معصوم ہیں، گناہوں سے دور ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، آپ پیدائشی طور پر گناہوں سے پاک ہیں، آپ کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ استغفار کرنا اللہ کی شکر گزاری کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکائیں، اپنی جبین جھکائیں اور اللہ کے آگے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یقیناً خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن چونکہ میں کافی عرصے کے بعد 2 مہینے کے آلموسٹ گیپ کے بعد یہاں لائیو پروگرام میں بیٹھا ہوں، تو آپ جو ہے کافی ساری ای میلز بھی آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ان کو ای میلز کو بھی ڈسکس کریں۔ ہم نے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑی دیر سا ٹائم مجھے ای میل کے لیے بھی دیجیے گا۔ بہرحال جب کال آئے گی تو
جو روکی ہوئی ہیں کال ان کو ہم تھوڑی دیر کے بعد ضرور لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی بالکل ناظرین، کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جو ٹی وی سکرین پر آپ نمبر دیکھیں، ان نمبرز کو دیکھتے ہوئے آپ کال کریں۔ کچھ میلز جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ صاحبزادہ سعد اختر جن لوگوں نے میلز کی ہیں ان کی پریشانیوں کا حل جو ہیں بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ صاحبزادہ سعد اختر انور علی ہیں۔ انور علی جی، ولد محمد یعقوب، محمد یعقوب، عمر ان کی 32 سال ہے اور لندن سے انہوں نے ہمیں میل کی ہے۔ جی ان کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس میں جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کامیابی کے لیے۔ انور علی، ہماری دعا ہے کہ آپ کو اس مقصد میں جو ہے وہ کامیابی ہو، ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ آپ کو مل جائے۔ باقی آپ انسٹرکٹر کے ساتھ بھی آپ رابطے میں رہیے۔ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے بتائے ہوئے وظائف سے انشاءاللہ جلد آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ وہ جیسا کہ اس پہ بیٹی نے بہت اچھی بات کی کہ آپ انسٹرکٹر سے رابطہ رہے، جو قوانین، ضوابط، بائی لاز جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری کیجئے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تسبیح آپ باقاعدگی کے ساتھ کیجئے گا۔ یا رافع یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا رافع یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، چاہے 2 پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 4 مرتبہ پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن کم از کم ایک بار ضرور پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یا رافع یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور کامیابی نصیب ہوگی۔ ہاں، باقی جو کہ آپ کا بیسک پروفائل ہمارے پاس موجود ہے، تو آپ نے سوال تو ایک کیا، لیکن میں بتا دوں غصے میں اب کمی کر لیں، غصے میں اب کمی کر لیں۔ 32 ایئرز ہے آپ کی ایج ہے، اور غصہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آپ کو کتنا نقصان پہنچا چکا ہے۔ آئندہ اپنی زندگی میں ہمبلنس لائیں، پولائٹ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو مزید فائدے حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے۔ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ دوسری میل اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صاحبزادہ سعد اختر ڈربی سے ہمیں جو ہے وہ ارم نے میل کی ہے، اور زوجہ راجہ اسرار، راجہ اسرار، اچھا، عمر ان کی جو ہے وہ 25 سال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری ایک فرینڈ نے جو ہے وہ آپ سے رابطہ کیا تھا، اس کا مسئلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ میں پہلی مرتبہ کسی سے جو ہے اپنا مسئلہ شیئر کر رہی ہوں، برائے مہربانی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ اچھے رشتے کے لیے جو ہیں اپنی فرینڈ کے وظیفہ پوچھ رہی ہیں، لیکن ان کا انہوں نے جو ہے بایو ڈیٹا جو ہے وہ نہیں دیا۔ اچھا، ڈربی سے انہوں نے میل کی۔ اس کا مطلب وہ ہے کہ وہ ارم جو ہیں وہ اپنی فرینڈ جو ہیں ان کے رشتے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ جی جی، تو اور پروفائل انہوں نے اپنی دے دی ہے۔ ہاں، بس یہ غلطی کر گئی ارم بیٹا، ایسا ہے، آپ ای میل ایڈریس ہمارا اوپر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، استخارہ مرکز 786@gmail.com۔ آپ یہاں پہ دوبارہ ای میل کریں، جس کے رشتے کا آپ پوچھنا چاہتی ہیں، جس کی شادی کے لیے آپ ولنگ ہیں، تو برائے مہربانی ان کا پروفائل ہمیں پرووائڈ کریں، پھر اس کے مطابق جو ہے اکارڈنگلی ہم آپ کو اس کی تصویر بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر ان کو فائدہ ہوگا۔ اس طرح آپ کو پروفائل سے مجھے کیا لینا دینا، کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے بارے میں تو کوئی سوال کیا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ڈی ایم ڈی چل نے یہ فورم آپ کے لیے سجایا ہے۔ آپ یہاں کا ابھی لائیو کال کیجئے، ابھی آپ کو ریپڈ آنسر دیا جائے گا، کیونکہ کافی عرصے سے میرے نام سے یہاں ریپیٹ پروگرام کافی عرصہ چلتے رہے اور لوگ کی کالز اندر ٹرانسفر نہیں ہو سکیں، جبکہ اب میں لائیو پروگرام کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کال کریں گے تو میں آپ کو براہ راست میری آپ سے بات چیت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی ارم، آپ پروگرام میں جو ہے وہ ہمیں کال کر سکتی ہیں، اپنی فرینڈ کا جو ہے آپ بایو ڈیٹا بتائیے یا انہیں سجیسٹ کیجئے کہ یہاں کال کریں۔ صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں ان کا بایو ڈیٹا جان کر ان کی رہنمائی کریں گے، اچھے رشتے کے لیے انہیں وظائف اور تسبیحات بتائیں گے، اور انشاءاللہ ان کا رشتہ جو ہے وہ اچھی جگہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ خوش و خرم آئندہ کی جو ہے وہ رکھیں گے۔ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ ایک اور میل ہے، محمد اکبر ایوان ہے، محمد اکبر ایوان، ولد عبد الرشید، عبد الرشید، عمر جو ہے وہ ان کی 24 سال ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اسپین بارسلونا سے ہمیں میل کی ہے۔ بارسلونا، ٹھیک جی، ہے،
اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ ایسا ہے جو کہ ہمارے تمام ناظرین کے لیے جو ہے رہنمائی کا ذریعہ بنے گا، جو ہے ہم ان کی جو رہنمائی کریں گے تمام ناظرین کے لیے رہنمائی ہوگی۔ ان کا کہنا ہے بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ کاش کہ دیکھیے غلطیاں کوتاہیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، غلطیاں تو ہم سے ہوں گی، ہمیں استغفار کا راستہ اپنانا چاہیے۔ لیکن کوئی شخص یہ چاہتا ہے، یہ دو کیٹیگریز بن جاتے ہیں۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میں ماضی میں بہت گناہ گار رہا ہوں، اب ٹھیک ہوں، تو وہ استغفار طلب کرے۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوں، بری عادتیں میں پھنسا ہوں، اور لیکن میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی پازیٹیو تھاٹ ہے۔ تو اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ ایک تسبیح شروع کر لیں، یا برو یا عزیز، یا برو یا عزیز، یا برو یا عزیز۔ یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت، اور بلکہ تمام ناظرین اکرام جتنے بھی یہ سن رہے ہیں، اور وہ یہ ان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ ہمیں یہ فلاں عادت ہے جو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی عادت جو کہ ناپسندیدہ ایکٹیویٹی میں آتی ہے تو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ وہ ایک تسبیح کیا کریں، یا برو یا عزیز۔ ایسے خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیے، انشاءاللہ تعالی ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال بہت اچھی ہیلدی اور پازیٹیو سوچ کے تحت آپ نے ای میل کی، جس کو میں پرسنلی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس کا باقی لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو تمام جو ہے مقاصد میں کامیاب کرے، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں، اور تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ رحمت کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کرتے رہیں، اور تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے رہیں، ہماری یہی دعا ہے۔ ایک اور میل جو ہے وہ شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ قرۃ العین ہے ولد عثمان تقی، قرۃ العین جی ولد عثمان تقی، عثمان تقی، جی عمر جو ہے وہ ان کی 41 سال ہے، اور اٹلی سے انہوں نے ہمیں میل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری چونکہ عمر جو ہے وہ بہت ہو چکی ہے، اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا میری شادی ہو سکے گی یا نہیں، ابھی تک جو ہے میں غیر شادی شدہ ہوں۔ اچھا، قرۃ العین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنی رحمت کریں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ جس طرح آپ زندگی گزارنا چاہتی ہیں، آپ کی زندگی میں جو ہے وہ خوشیاں ہوں، بہاریں ہوں، ہماری یہ دعا آپ کے ساتھ۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کی جو ہے ابھی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر، ان سے بات کر کے پھر جو ہے آپ کے مسئلے کا جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، اپنے ٹی وی کا وعلیکم السلام۔ جی اپنا نام بتائیے۔ میرا نام رخسانہ صدیق ہے۔ رخسانہ صدیق، ٹھیک ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کا نام جی بتائیے۔ میں اپنی بچیوں کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، بچیوں کا نام بتائیے۔ جی نام بتائیے بچی کا۔ بچیوں کا میں نام بتاتی ہوں لیکن آن ایئر نہیں لیں پلیز۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صوبیہ، جی سومیہ، جی بشرا۔ ٹھیک ہے، اور عمر کیا ہے؟ پہلی بچی کی عمر بتائیے۔ عمر بڑی بچی کی 39 ہے، اس سے چھوٹی کی 34 ہے، ٹھیک ہے، سب سے چھوٹی 31 ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے والد اور صاحب کا جو نام؟ کسی نے کوئی تسبیح وظیفہ بتایا میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اچھا نہیں، بس مجھے بتائیں کیا ہے یہاں پہ، کیوں نہیں ہو رہا، کچھ بھی راستہ نہیں اچھا، نکل رہا۔ آپ یقین کامل رکھیں، حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ جی صاحب زادہ سعد۔ مجھے ان کے والد صاحب کا نام بتائیے۔ محمد صدیق، اور آپ نے کہاں سے کال کی ہے؟ میں لندن سے۔ لندن سے۔ دیکھیے میری بہنہ، بات یہ ہے کہ یہاں اس ڈی ایم ڈیجیٹل کے فورم پہ ہمارے ساتھ رابطہ کیا تھا۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، سب میری بیٹیوں کی طرح ہیں، میری پیاری پیاری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا، بلکہ آن ایئر میں نام لیتا بھی نہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک کال آئی تھی اسی جگہ پہ، جن کی ایج 48 ایئرز تھی، اور ان کے ساتھ بیٹا بھی تھا، اور وہ متعلقہ انہوں نے طلاق ہو چکی تھی۔ انہوں نے یہاں کال کی، ان کو وظیفہ بتایا، عمل بتایا، الحمدللہ ان کی ای میل میرے پاس آج بھی محفوظ ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کر دیا تو انشاءاللہ آپ کی بیٹیوں پہ بھی کرم ہوگا. بہرحال جو بڑی بیٹی ہے اس کے ساتھ کوئی تھوڑا سارا مسائل ہیں. آپ بہت بہتر ہوگا میری بہنا، آپ چونکہ تینوں کو ڈسکس کرنا ہے، آپ پروگرام کے بعد جو ہے میرے نمبر کے ساتھ موبائل نمبر آ رہا ہے یہاں پر کال کر لیجئے گا یا جو ای میل ایڈریس دیا وہاں کر لیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. جی رخسانہ صدیق، ہماری یہی دعا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ مشکلات سے جو ہے آپ کو نجات ملے اور آپ کی بچیاں بھی جو ہیں وہ خوش رہیں، ان کی زندگی جو ہے زندگی کی راہیں جو ہے وہ آسان ہو، اپنے تمام مقاصد میں کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کے سائے جو ہے وہ نچھاور کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. باقی جیسا کہ صاحبزادہ سعادت اختر نے آپ کو بتایا کہ چونکہ میری بھی بہنیں ہیں تو بہنوں کا نام جو ہے وہ آنر جو ہے وہ نہیں لیا جاتا اور کچھ مسائل بھی جو ہیں وہ آپ اگر نام آنر نہیں لے سکتی تو مسئلہ بھی جو ہے آپ آنر نہیں بتا سکتی تھی. تو اگر آپ چاہیں تو آپ پروگرام کے بعد رابطہ کیجیے گا. صاحبزادہ سعادت اختر جو ہیں مکمل طور پر جو ہے مزید جان کر آپ سے متعلق بچیوں کے متعلق جان کر ان کا بایو ڈیٹا مزید جان کر آپ کی رہنمائی کریں گے اور انشاءاللہ وظائف اور تسبیحات سے جو ہے اور دعا سے صاحبزادہ سعادت اختر کی آپ کی تمام مصیبتیں پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنی رحمت کرے گا. جی صاحبزادہ سعادت اختر قرۃ العین تھی. ہاں قرۃ العین بالکل آپ نے درست فرمایا، بلکہ اچھا کیا مجھے یاد دہانی کرا دی. تو قرۃ العین آپ نے لکھا کیا میری شادی ہو پائے گی کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہو پائے گی؟ میں تو یہ ایسا سلوگن ایسا مشن لے کے اٹھا ہوں کہ لوگوں کو مایوسی سے نکالنا ہے، لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دینا، انہیں پر امید رکھنا ہے اور ان کی امیدیں بر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کس طرح آئیں گی؟ آپ کو ایک تسبیح بتا دیتا ہوں، ایک پڑھائی بتا دیتا ہوں، اس کا ورد کرنا ہے آپ نے. میں وہ 3 مرتبہ پڑھوں گا، اسے توجہ سے یاد کر لیجئے گا. وہ ہے یا حبلی زوجن صالحہ، یا حبلی زوجن صالحہ. تیسری دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا توجہ سے یاد کر لیجئے. یا حبلی زوجن صالحہ. یہ آپ ورد کیا کریں، کوئی تعداد نہیں ہے، جب جس وقت یاد آئے 8-10 مرتبہ پڑھ لیجئے گا. انشاءاللہ جلد خوشخبری ملے گی اس معاملے میں اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن مایوس نہیں ہونا، یقین کامل کے ساتھ جب ٹائم ملے یہ آپ پڑھ دیا کریں. یا حبلی زوجن صالحہ، یا علیحدہ ہے، حب علیحدہ ہے، لی علیحدہ ہے، زوجن صالحہ. یا حبلی زوجن صالحہ. یہ آپ ورد کرتی رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ جو ہے تمام پریشانیاں آپ کی دور کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. مزید رہنمائی کے لیے آپ پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ رابطہ کیجیے گا، آپ کی مزید جو ہے وہ رہنمائی کی جائے گی. صاحبزادہ سعادت اختر، ہمارے جو ناظرین ہیں جو آپ روحانی ٹپس دیتے رہتے ہیں پروگرام میں، ان کے لیے جو ہے بہت دلچسپی جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ رپیٹ جو ہے وہ کر دیا کریں روحانی ٹپس اور ساتھ ساتھ کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ ہم جاری رکھتے ہیں. تو روحانی ٹپس جو ہیں وہ آپ رپیٹ بھی کرتے جائیں. ہاں میں سوچ کے آیا تھا کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہے استغفار کے بارے میں بات کروں گا. تو استغفار یہ ایسے سلسلہ پڑا، میں نے بہت کچھ استغفار کے بارے میں سن رکھا تھا. محض ایک اتفاق ہوا کہ میرا گلا بہت شدید خراب تھا، تو میں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. تو مجھے ایک بزرگوار تھے، خاصی نورانی چہرہ اور باشرہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ خود بھی اپنے کسی علاج کے سلسلے میں آئے. مجھے پوچھتے ہیں ہاں بیٹا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بتایا میرا گلا بہت سخت خراب ہے، بولا نہیں جا رہا، بہت تکلیف ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک، انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ڈاکٹر صاحب کو ضرور چیک کرائیں، لیکن بیٹا ایک تجرباتی طور پر ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے استغفار کی ایک تسبیح تو کرو. حالانکہ میں فرسٹریٹڈ تھا، کچھ پریشان تھا، لیکن چونکہ ایک نیکی کا کام تھا میں نے اس کی شروعات کی. وہی بیٹھے بیٹھے میں نے درود پاک پڑھا، 100 بار استغفار کی اور پھر درود پاک پڑھا. تو اس کے مجھے یہ ہوا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری جو گلے میں درد اور جو سوجا ہوا تھا اندر سے گلا، اس سے مجھے ریلیف ملا ہے کافی حد تک. میں نے ان کو بزرگوار کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے فائدہ ہوا. وہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے تھے، مجھے کہتے ایک اور کر لو. میں نے ایک اور کیا تو میں کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں اب علاج نہ کرواؤں، میں یہ تسبیح کرتا رہوں. لیکن مجھے بزرگوار کی بات یاد تھی کہ ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا. تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، جو ٹریٹمنٹ تھا وہ بھی کیا. یہی لوگ ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رابطہ کرنا ہے.
اور جو تسبیحات بتا رہے ہیں اس کو اضافی طور پر شامل کر لیں. جب دونوں طرف سے ایفرٹ ہوں گی تو کامیابی جلدی ملے گی. تو آج کی روحانی ٹپ یہی ہے کہ اگر کسی انسان کو گلے کی تکلیف بہت زیادہ ہو تو استغفار کی تسبیح اپنا معمول بنا لیں. ویسے انبیاء کرام پھر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین اولیاء اکرام سب کا معمول رہا ہے کہ وہ کم از کم دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے. تو آپ لوگ بھی جب وہ کرتے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم تو گناہوں سے لدے پھندے ہیں, ہمیں تو کئی تسبیحات استغفار کی کرنی چاہیے. تو لہٰذا آپ سب پر لازم ہے کم از کم 100 بار تو ہم استغفار کریں. اس کے اتنے فائدے ہیں جس کو میں اس چھوٹے سارے ٹائم میں ایلیبوریٹ نہیں کر سکتا. اس سے بند دروازے کھلتے ہیں, پریشانیاں ختم ہوتی ہیں, چہرے پہ نور آتا ہے, بیماریاں ختم ہوتی ہیں, معاشی خوشحالی آتی ہے, ناراض دوست راضی ہوتے ہیں. استغفار کے بہت فائدے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود کوئی پریشانیاں آپ لوگوں پر امپوز نہیں کرتا. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میں از خود کوئی آپ پر پریشانی نہیں امپوز کرتا. یہ جو کچھ پریشانی آتی ہے یہ آپ کی غلطیوں کا نتیجہ ہے, یعنی غلطیاں ہم سے ہوئیں. اور پھر جب ہم اس کا ریمیڈی یعنی اس کا استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر خوش ہوتے ہیں. جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو جو ہماری بندش, رکاوٹ, پریشانیاں, بیماریاں, کاروباری رکاوٹ, لڑائی جھگڑے یہ لگے رہتے ہیں تو وہ چونکہ گناہ دھل جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو استغفار کم از کم 100 بار اپنے معمول بنائیں. صحت بھی اچھی رہے گی, کاروبار بھی اچھے رہیں گے, چہرہ بھی نورانی رہے گا, لوگوں میں مقبول بھی آپ ہوں گے, آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی. تو آج کی روحانی ٹپ یہی ہے کہ کم از کم 100 بار آپ استغفار کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. استغفار کو اپنا معمول بنا لیجئے اور زندگی کو پرسکون بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ استغفر اللہ پڑھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرماتا ہے, اور سچے دل سے اگر توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری تمام کوتاہیاں اور تمام ہماری غلطیاں جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. احساس ندامت جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور جب ہم گناہ کرتے ہیں اور احساس ندامت جو ہے وہ ہمارے دل میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل کو بھی پسند کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں یہ روحانی ٹپ بتا رہے ہیں پروگرام میں. پروگرام کے اختتام میں بھی ان سے روحانی ٹپ جو ہے وہ لیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ ان کے لاسٹ میسج کا جو ہے آپ بہت بے صبری سے جو ہے آپ انتظار کرتے ہیں. تو پروگرام کا جو ہے لاسٹ میسج بھی ہم لیں گے, لیکن آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ پروگرام میں موجود ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو کہ آپ کی تمام تر رہنمائی کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ اپنے مسئلے مسائل بتائیے. مسئلے مسائل بہت سی نوعیت کے ہو سکتے ہیں, جیسا کہ کاروبار میں آپ کو مسائل پیش آ رہے ہیں, روزگار کے سلسلے میں آپ پریشان رہتے ہیں, ہمارے بہت سے بہن بھائی بیرون ملک پریشان رہتے ہیں مختلف قسم کی پریشانیوں میں. تو آپ جو ہیں پریشان مت ہوں, کال کریں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کی رہنمائی کریں گے, آپ کو حل بتائیں گے, وظائف اور تسبیحات بتائیں گے. اس کے علاوہ زندگی میں بہتری کے لیے آپ جو ہیں وظائف اور تسبیحات جاننا چاہتے ہیں, مقاصد میں آپ کو ناکامی ہو رہی ہے, مقاصد میں کامیابی کے لیے وظائف جاننا چاہتے ہیں, منزلوں کے حصول کے لیے آپ جاننا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارتے ہیں, سچے دل سے دعا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جو ہیں وہ جلد جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو آپ ٹی وی اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں, نمبرز کو دیکھتے ہوئے آپ کال کریں, رابطہ کریں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی تمام تر رہنمائی کریں گے. باقی اللہ تعالیٰ ہی تمام مصیبتوں پریشانیوں سے جو ہے وہ ہمیں نجات دلاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بڑی سی کائنات میں, وسیع سی کائنات میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کے لیے وسیلہ جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہوا ہے. ہم جیسے عام لوگ تو نہیں جان سکتے کہ کون سا وظیفہ اور تسبیح ہمارے لیے موضوع ہے, مناسب ہے, لیکن جو روحانی اسکالر جیسا کہ صاحبزادہ سعد اختر ان کا وسیع مطالعہ ہے قرآن پاک سے متعلق, جو ہے بریفلی جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ جس پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں اس کا جو ہے یہ حل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اور آپ اپنا بایو ڈیٹا ہمیں دیجیے گا. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے, اور جو ہیں آپ پروگرام کے بعد بھی جو ہیں وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں پروگرام کے بعد بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. کالرز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا. جو ہے آپ ٹی وی اسکرین پر میل دیکھ رہے ہیں, میل جو ہے ای میل آئی ڈی یہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے, آپ ای میل بھی جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. اور جو ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ ان نمبرز پر جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں.
جی ہاں، میں یہ بھی یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ آج اس ویک کا ہمارا آخری پروگرام ہے، یعنی آج فرائیڈے ہے، آج آخری پروگرام ہے۔ اب میری آپ سے ملاقات منڈے سے ہوگی، منڈے سے فرائیڈے پاکستانی وقت کے مطابق 9 سے 10 اور یو کے ٹائم میں 5 سے 6 ہوگا۔ تو اب اس دوران بھی آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، اور اس 2 دنوں کا چونکہ گیپ ہوگا، ان 2 دنوں کے دوران میرے نام کے ساتھ جو نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں یہ نوٹ کر لیجئے، اور ان 2 دنوں میں جب آپ کو ٹائم ملے 24 آورس ہیلپ لائن ہے، جب چاہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی بھرپور رہنمائی اسلامی طریقے سے کی جائے گی، اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ آپ کی ہولی بک کے مطابق آپ کی رہنمائی کی جائے گی، جس کا الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، فضل سے اور کرم سے انشاءاللہ تعالی مایوسی اپنے قریب کبھی نہیں آنے دینی، مایوسی کبھی اپنے قریب نہیں آنے دینی، پر امید رہنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں بہت طاقت ہے، قوت ہے۔ ایک کالر ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ اپنا نام بتائیے۔ جی میرا نام ایس سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مکمل نام نہیں بتا سکتی؟ جی میرا نام سدرا ہے۔ اچھا، کیا نام ہے؟ آپ نے بیٹے سے متعلق پوچھنا ہے سدرا؟ جی جی، اپنے بیٹے کے بارے میں۔ بیٹے کا نام بتائیے۔ اس کا نام ایوب ہے۔ ایوب، اور ایوب کے والد کا نام بتائیے۔ عقیل ہے۔ عقیل، ٹھیک ہے، اور عمر بتائیے ایوب کی؟ 7 سال۔ 7 سال۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں ایوب سے متعلق؟ کہاں سے؟ بس یہی کہ اس کو مطلب ابھی ٹائم یہ آسمے کی پرابلم ہے، دمے کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ مجھے آپ بتائیے، آپ نے کال کہاں سے کی؟ کہاں ہوتے ہیں آپ کے بیٹے؟ مانچسٹر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے استمے کا جو ہے وہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ یہی ہے، تو بس وہی پوچھنا تھا کہ یہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ اگر آپ تسبیح بتاؤں تو وہ تسبیح کر لیں گے ایوب صاحب کے نہیں کریں گے؟ ماسٹر ایوب نہیں، چھوٹے ہیں، 7 سال کے۔ یہی مجھے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا وہ آپ پھر خود کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ باقی ڈاکٹر سے رابطے میں رہیے گا، ان کی جو میڈیکیشن ہے اس کو جاری رکھیں، اور ساتھ جو میں آپ کو عمل بتاتا ہوں وہ بھی کیجئے گا، انشاءاللہ ماسٹر ایوب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ ٹی وی کی طرف موو آن ہو جائیے۔ تھینک یو۔ جی جی، اپنی توجہ جو ہے آپ ٹی وی کی طرف جو ہے مرکوز رکھیے، جس طرح کے صاحبزادہ سعد اختر نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر یا مولوی سے بھی جو ہے رابطے میں رہیے گا۔ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے بتائے ہوئے وظائف سے جو ہے انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو شفا ہوگی، ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ۔ جی ہاں، دیکھیے میری بیٹی، آپ نے کام کرنا ہے کہ ایوب، ماسٹر ایوب ہم تو کہیں گے، پیارے سارے ایوب کے پہلے داہنے کان میں 3 مرتبہ پڑھیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 3 مرتبہ داہنے کان میں اور 3 مرتبہ بائیں کان میں آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دن میں 4-5 مرتبہ کیجیے گا، صبح کیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا، دوپہر کو کیا، شام کو کیا، رات کو کیا، سونے سے پہلے داہنے کان میں پھر بائیں کان میں پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہتری شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ اس سلسلہ جاری رکھیے اور ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں بھی رہیے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو کبھی کبھی سر درد کی بھی شکایت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ لیکن جو میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے عمل بتایا ہے، اس کو ہر حال میں کنٹینیو رکھنا ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پہلے 3 مرتبہ داہنے کان میں اور پھر 3 مرتبہ بائیں کان میں آپ پڑھیے گا۔ یہ سلسلہ دن میں 4-5-6 مرتبہ کریں، آہستہ آہستہ بہتری شروع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ باقی ضرورت پڑے اگر آپ محسوس کریں، میں تجویز کرتا ہوں، سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو میرے نام کے ساتھ دیے گئے نمبر ہیں ان پہ رابطہ بھی کر لیجیے گا پروگرام ختم ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد، انشاءاللہ آپ کی مزید رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تمام ناظرین کو یہ بتا دوں کہ میں ای میل جو آئی ڈی وہ سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے اسکرین پہ، یہ نوٹ کر لیں، یہاں پہ ای میل بھی کر کے اس سے بھی استفادہ حاصل کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے تجھ کو منانا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔